बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 30 जून सोमवार के दिन का ये दूसरा वीलॉग, इसकी अहम खबरें पहले आपके सामने, फिर उसकी तफसील। तहरीक इंसाफ के रहनुमा का आज इमरान खान की रिहाई पर एक बड़ा ज़बरदस्त मुनफरद प्लान, जिसमें लाखों लोग शामिल हो सकते हैं खान रिहाई पर, इसकी तफसील से बात करते हैं। दूसरा, पाकिस्तान अमेरिका के बाद अब इसराइल में भी आज 9 मई हो गया इंटरनेशनल एजेंसियों की प्लानिंग फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कैसे होते हैं। 3 ममालिक में एक जैसी वारदात। अरब ममालिक की ईरान को बहुत ही बड़ी और बहुत ही पुरकशिश ऑफ़र भी सामने आ गई, और सुप्रीम लीडर की हिफाजत के लिए 52 इस्लामी ममालिक का मुश्तरका प्लान, और इस्टेब्लिशमेंट पर कब्ज़े का इस्लामाबाद में आपको पता है जो वार्निंग आई और उस पर सख्त हमला भी, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फ़ैसला जो हुआ अभी ब्लंडर पकड़ा गया बहुत बड़ा, वो भी बताता हूँ। पंजाब की अम्मी भी पकड़ी गई और मेरा पता नया कारनामा उनका सामने आ गया, और ख़ान के केसेस पर जजेस की जो मुलतवी करवाने के नए फार्मूले, ये तमाम खबरें तफसील से बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो अहम खबर, अभी इसराइल में जो 9 मई हुआ, वहाँ वेस्ट बैंक में आपको पता है मशरकी यरूशलेम भी है, 7.5 लाख लोग रहते हैं वहाँ पे, 250 के करीब चेक पोस्ट बनी हुई हैं। वहाँ लोगों को बार बार रोका जाता है, तंग किया जाता है, लोग बड़े तंग हैं। इसराइली आबादकार है वहाँ पर। वहाँ एक 13-14 साल के भी बच्चे की भी, वो इसराइली था शायद, जो बच्चा वहाँ जहाँ बहक हुआ तो उसके इल्ज़ाम उन्होंने फ़लस्तीनियों पर लगा दिया। लेकिन वहाँ जो चेक पोस्ट की बार बार चेकिंग होती थी, जिससे लोग तंग थे, लोगों ने तंग आके फिर पकड़ लिया फ़ौज को, वहाँ शोर मचाया, उसमें गाड़ी जल गई। गाड़ी जलने की देर थी, नेतन्याहू वज़ीर दिफ़ा दोनों ने कहा 9 मई फॉल्स फ्लैग हो गया। उसके बाद वो तबाही बर्बादी मचाई, वो गदर मचाई जो आपको 9 मई में पाकिस्तान में नज़र आती। तो अमेरिका में कैपिटल हिल हुआ, पाकिस्तान में 9 मई, और अब इसराइल में 9 मई हुआ है। वहाँ फ़ौज की कहना जी, फ़ौज के ऊपर हाथ डाला है आपने, इसराइली फ़ौज के ऊपर। तो वो भी एक PTV का एंकर, उसने बात की थी कि दोनों की आइडियालॉजी सेम है। तो वो अब नज़र आ रहा है कि 9 मई का मामला कैसे हुआ। तो ये इसराइल में 9 मई बड़ा अजीब हुआ है आज। अरब ममालिक की तरफ से ईरान को खलीजी ममालिक के साथ जो ताल्लुकात का नया बाब शुरू होने की बात, उसमें 5 बड़े अरब ममालिक ईरान के साथ एक बहुत बड़ा मुआहदा तरतीब देना चाह रहे हैं। अरब अमारात है, बहरीन है, सूडान, मराकश, सऊदी अरब और शाम ने जिस तरह इसराइल अमेरिका के साथ काम किया, ईरान को भी वही पेशकश की जा रही है, और बहुत बड़ी पेशकश। उस पेशकश से पहले ज़रा शाम के आपको हालात बताऊँ। शाम और लेबनान के साथ इसराइल के सफारती ताल्लुकात शुरू होने जा रहे हैं। एक अमन मुआहदा होने जा रहा है, जिसमें शाम की जो नई हुकूमत है अहमद शरा जुलानी की, वो बशार अल असद के हटाने के बाद अब वो खुफिया तो मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, सिक्योरिटी का मुआहदा अमेरिका खुद करवा रहा है। बफर जोन बना के इसराइल कुछ इलाके छोड़ेगा, गोलान की पहाड़ियाँ नहीं छोड़ेगा, उसकी मैं आपको स्ट्रेटेजिक अहमियत किसी दिन बताऊंगा। लेकिन शाम के साथ उनके ताल्लुकात बहाल होंगे, और फिर शाम का सदर पाकिस्तान भी आएगा। फिलहाल जो ईरान को ऑफ़र की गई है, और बहुत बड़ी और तगड़ी ऑफ़र, ये ललचाने वाली ऑफ़र, अरब ममालिक ने ईरान को, अभी देखें डोनाल्ड ट्रंप का एक जॉइंट कम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA था, उस पर राज़ी करने की कोशिश की जा रही है कि आप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को महदूद करें। जो अमेरिका, रूस, चीन, जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के साथ, यूरोपीय यूनियन के साथ भी आपका एक मुआहदा था, उस पर दोबारा आ जाएँ। अरब ममालिक आपकी मदद करेंगे। इसके साथ ईरान में मोबिलाइजेशन की जो फोर्सेज़ हैं, या लेबनान में हिज़्बुल्लाह है, यमन में हौसी हों, उनको सपोर्ट करना बंद कर दें। अब्राहम अकॉर्ड माहदे पे आने के लिए इसराइल के साथ जो सफारती ताल्लुकात है, उसमें जो सबसे बड़ा अरब ममालिक का एजेंडा है वो पेश किया जा रहा है कि आप इस माहदे में सिर्फ शामिल हो जाएं, सारी पाबंदियाँ आपके ऊपर मुआशी ख़त्म कर दी जाएंगी, आपकी तजारत बहाल हो जाएगी, आपके यूरेनियम अफसोदा करने के माहदे से पीछे हटने पर आपको दुनिया का ताकतवर मईशत में मुआशी मुल्क बनने में तमाम अरब ममालिक खुलकर मदद करें। $15 अरब पहली किस्त जो आपका नुकसान हुआ जंग में, सऊदी अरब, अरब अमारात अदा करेंगे। और बड़ी बड़ी ऑफ़र्स में जो तेल की तजारत है, अमेरिका जिसमें अभी पहले से आपको पता है बेचने, उन्हें खोलने पर तैयार है पाबंदियों को। ये शराइत मामले के बाद अब माहिरीन का कहना है कि ईरान अगर मान गया तो दुनिया का जिसके पास सबसे बड़ा कुदरती गैस का ज़खायर है, तेल के ज़खायर में पहले 5 ममालिक में है, सनत है, ज़राअत है, मादनियात है, तांबा, लोहा, यहाँ आलमी सरमायाकारी वापस आने से चंद सालों में ईरान, सऊदी अरब और अरब अमारात से भी ज़्यादा अमीर, यानी यूरोपीय और एशियाई मंडियों में वापसी होगी। सिर्फ तेल नहीं, मिनरल्स और टेक्नोलॉजी में भी सबसे बढ़कर इंसानी सरमाया भी, क्योंकि ईरान की 9 करोड़ की आबादी है। सियाहत शुरू होगी, मजहबी ज़ियारात पर मज़ीद आमद होगी, तो मीशत दुनिया की ताकतवर तरीन मीशत बन जाएगी। ईरान का कहना है हम अपने नज़रियात में समझौता नहीं करते, हम अपनी इज़्ज़त और गैरत नहीं बेचते यूरेनियम अफसोदा करने के मामले पर, बल्कि एटमी एजेंसी से हर किस्म का तावन मुअत्तल कर दिया। उसके डायरेक्टर सदर को कहा आप गैर जानिबदार हैं, आप नाकाबिल कबूल हैं, तमाम कैमरे भी हटा दिए। उन्होंने कहा हम अपने असूली मौक़िफ़ से नहीं हटेंगे, हमारा पुरअमन हक़ है यूरेनियम अफसोदगी, हम आपकी बदमाशी नहीं मानेंगे। आप हमारे घर में घुस के हमें ना बताएं हमें क्या करना चाहिए, हम खुद करेंगे। और आज अपने शहरियों की शहादतों की तफसील भी जारी की। 935 लोग 11 दिन की जंग में शहीद हुए, जिसमें 38 बच्चे और 132 ख़वातीन भी शामिल हैं। ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम आज, जिसका नाम मजीद निज़ाम, वो भी दिखाया है कि किस तरह ड्रोन उन्होंने गिराए, किस तरह F-35 गिराने के दावे थे। और उसके साथ जासूसों को पकड़ने के लिए भारतीय फैक्ट्री पर छापा मारा, दर्जनों अफ़गानी नाशिंदे भी पकड़े गए वहाँ।
جنگ کے دنوں میں یاد ہوگا آپ کو جو موساد کے ایجنٹس ایران میں پکڑے گئے، بڑی اکثریت اشرف غنی کے دور کے وہ افغانی شامل ہیں جن کا موجودہ حکومت سے کوئی تعلق نہیں۔ اشرف غنی کے دور میں یہ تمام اس وقت کی فوج میں بھرتی تھے، باقاعدہ طور پر امریکہ اسرائیل نے انہیں افغانستان میں تربیت بھی دی تھی، اس میں سے بہت سے لوگ پھر اسرائیل کے کام بھی کرتے رہے، انہیں ایران بھی بھیجا گیا۔ اب ان لوگوں کی گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ابھی موساد نے ایک نئی سازش بھی جو ایران میں کی، اور یہ بڑی منفرد سازش تھی، پہ ہنسی بھی آ رہی تھی۔ موساد کی فنکاری دیکھے کہ انہوں نے قدس فورس کے کمانڈر اسماعیل کانی، جس کا ابھی وہ حملوں میں بچ گئے، موساد نے فارسی میں ایک ٹویٹ کی کہ یہ قدس فورس کے کمانڈر جو ہمارے جاسوس نہیں ہیں۔ ذرا فنکاری کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قدس فورس کے کمانڈر کو مجبوراً یہ بیان دینا پڑا کہ یہ صہیونی بزدل میرے خلاف جھوٹی باتیں پھیلا رہے ہیں، میں موساد کا ایجنٹ نہیں ہوں، میں ان کا ڈرانا خواب ہوں۔ یہ مجھے اس پہ بڑی ہنسی آ رہی تھی۔ بہرحال مجلس وات مسلمین کے جو چیئرمین ہیں سینٹر علامہ راجانہ صاحب، اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک بیان دیا کہ آج آیت اللہ علی خامنئی جو اسلامی ان پر حملہ، اسلامی مملکت پر حملہ، جواب پوری دنیا کے مسلمان دیں گے۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ ایسا ہی ہے کہ خدا نخواستہ کوئی مسیحی رہنما جو ہے پاپ صاحب، ان کے اوپر خدا نخواستہ کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو عیسائی ظاہر ہے پوری دنیا میں رد عمل آئے گا۔ اسی طرح کا رد عمل کا آیت اللہ علی خامنئی پر آیا تو پوری دنیا سے آئے گا، کیونکہ دنیا کے مسلمان نے ایک اچھا رہنما سمجھتے ہیں۔ اہل تشیع مسلمانوں میں تو آپ کو پتہ ہے انہیں ولی فقہ سمجھا جاتا ہے، جو ایران کے مخصوص نظام میں اسلامی اسکالر بھی ہیں۔ یہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ ہندوستان، فلسطین، لبنان، یمن، عراق، شام، لیبیا، ترکی، یہاں ایک مذہبی اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، مرجع تقلید، یعنی ایک ایسا عالم جس کی فتووں کو تقلید کو مانا جاتا ہے۔ تو باقی بھی مسالک میں نے قابل عزت، معاف کیجیے گلا تھوڑا خراب ہوا ہے، انہیں باقی مسالک میں بھی کافی ان کو احترام کیا جاتا ہے، اور اب ان کی بہادری سے دنیا کی ویسے ہی متعارف ہو چکی ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئے معاملات ان کے۔ اب پاکستان کے معاملات میں آج علیمہ خان سے شہناز خان نامی رہنما نے مطالبہ کیا، بڑا منفرد مطالبہ، کہ ہم ڈیالہ کے باہر بھوک ہڑتالی کیمپ لگائیں، اور یہ کال پورے پاکستان میں جائے اور لاکھوں لوگ بیک وقت عمران خان کے لیے بھوک ہڑتال کریں۔ بڑا آسان کام ہے، پرامن کام ہے، وفادار اور مفاد پرست کا فرق بھی واضح ہو جائے گا۔ علیمہ خان سے درخواست کی آپ کال دیں۔ علیمہ خان نے کہا آپ عوام بھی ہیں اور آپ کے پاس تحریک انصاف کی پارٹی بھی ہے، آپ لوگ کال دیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ مجھے تو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پارٹی کی سیاست میں حصہ کیوں لیتی ہیں؟ تو یہ کال معاف کیجیے گا، میرے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے، علیمہ خان کا کہنا تھا۔ ان کی بات درست ہے کسی حد تک، دیکھیں خان نے کوئی ذمہ داری نہیں دی، اور خان کی رہائی کا معاملہ بھی ایسا ہے، خان اس پہ خود بولتا بھی نہیں، کبھی کچھ ایک لفظ بھی نہیں آیا۔ تو یہ عوام کو جن کی ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے عمران خان کے ساتھ، اس میں تو کوئی شک نہیں، علیمہ خان بلا شبہ ایک پل کا کردار ادا کرتی ہیں، ایک رابطے کا، لیکن عوام اپنا یہ کام خود کرے، مطلب ان کے رہنما، تحریک انصاف کے رہنما یہ پیغام دے دیں، بہنوں کے ذریعے صرف عمران خان کو پہنچا دیں، اور یہ اگر بھوک ہڑتالی مہم تا دم مرگ جو شروع ہو، پوری دنیا میں لاکھوں لوگ دیکھیں خان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، اور لوگوں نے کر کے دکھایا بھی ہے۔ تو یہ عوام اگر بھوک ہڑتال کرے گی تو اس پر لیڈرشپ کے اوپر بھی الزام بھی نہیں لگے، وہ بھی ہٹ جائے گا، اور یہ ڈائریکٹ جو معاملہ عاشق معشوق کا ہے یہ بھی دنیا دیکھ لے گی۔ تو میرے خیال میں یہ عمران خان تک پہنچنا چاہیے، اس پہ ضرور معاملہ چلنا چاہیے۔ ویسے تو عمران خان نے دیکھیں اپنی رہائی پہ کبھی کوئی بات نہیں کی، تو اس میں پھر دیکھیں مفاد پرست لوگ بھی، جن کے لیے نشستیں، جن کے لیے الیکشن کے دن یہ سارا معاملہ ایک جیسا ہو سکتا، جو اپنے امیدوار الیکشن کے دنوں میں اپنی بہنوں بیٹیوں کو کاغذات نامزدگی کے لیے بھیجتے رہے، اب خود نظر نہیں آتے، وہ بھی نظر آ جائیں گے۔ مخصوص نشستوں میں ابھی دیکھیں سیاسی جماعتوں میں اکھاڑ پچھاڑ شروع ہوئی، تحریک انصاف کی پہلی وکٹ گرنے کی اطلاعات بھی جو سائیوال سے، تحریک انصاف کے ایم این اے عثمان چودھری، یہ وہ شخص ہے جو این اے 142 میں الیکشن کے دنوں میں مور کے نشان پر الیکشن لڑا، قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے حلف دیا کہ خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، مجھے ووٹ دیں۔ آج وہ نون لیگ میں شامل شہباز شریف سے مل رہا تھا، سوشل میڈیا پر یہ اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ اس کا بائیکاٹ کیا جائے، لیکن دیکھیں دنیا و آخرت اپنی ایک نشست کے لیے برباد کرنے لوگوں کی کیا زندگی ہے، ان کے خاندان کے لوگ، ان کے گھر والے، ان کے بچے، ان کے رشتہ دار جو دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو، اسے پہنچائیں، اپنی شکل شیشے میں کیسے دیکھتے ہوں گے، کیسے یقین کریں جس طرح، لیکن یہ قدرتی ہمارے سے کھانے کے بعد آپ کو پتہ ہے گندگی آپ کے جسم سے نکلتی ہے، ورنہ وہ زہر بن جاتی ہے، تو یہ اسی طرح گندگی کو نکلنا بھی ضروری ہے۔ سیاسی جماعتوں میں اکثر ہوتا ہے، خیر سیاسی جماعتوں میں جو اکھاڑ پچھاڑ مخصوص نشستوں کے فیصلے میں، آزاد کشمیر میں دو بزنس مین بھائی، سردار تنویر الیاس اور ان کے دوسرے بھائی یاسر الیاس، یہ تنویر الیاس جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں اور یاسر الیاس مسلم لیگ نون میں چلے گئے ہیں، تو یہ آپ کو پتہ ہے تاکہ دونوں جماعتوں میں رہیں اور وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے رہیں۔ اسی طرح اور بھی کچھ لوگ توڑنے کی خبریں آنے والی ہیں ان کی مختلف جماعتوں میں جانے کی، لیکن یہ سب کچھ ہونا تھا، یقین کریں یہ تو الیکشن کے بعد بڑا ٹائم ہے، 3 سال یہ گزار گئے ہیں۔ ابھی خواجہ آصف نے جو بات کی خیبر پختونخوا کی حکومت کی تبدیلی پہ، یہ اعلان ہے اس کا کہ وہاں پہ حکومت کی رٹ مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہے، کرپشن عروج پہ ہے، 2-4 پارٹیاں مل کے کوشش کریں، تحریک انصاف کی کوئی لیڈرشپ کی 2 نمبری ہے۔ اچھا 2-4 پارٹیاں میدان میں آ گئی، مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد پہ آنے کا کہا کہ وہاں قبضہ کریں گے، وہ اصل میں خیبر پختونخوا کو اسلام آباد کہہ رہے ہیں۔ علی مین کی حکومت گرانے کی پوری کوشش کی جائے گی، یہ یاد رکھیے گا۔
یہ بات تو دیکھیں سب جانتے ہیں کہ علیمہ خان نے بھی جو کی کہ جو لوگ ان حالات میں طریقے انصاف سے کام نہیں کر سکتے، وہ سمجھتے ہیں کہ کندھوں پہ بوجھ ہے، تو وہ پارٹی عہدوں سے ریزائن کر دیں، پارٹی کا عہدہ چھوڑ دیں اپنی آزاد حیثیت سے، پھر وہ جو مرضی کریں۔ ایک بات تو طے ہے، یہ جو قیادت ہے تحریک انصاف کی، اس کی جتنی مرضی آپ برائیاں کر لیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو، بکھری ہو، ان کا مقابلہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت سے نہیں ہو سکتا۔ نون لیگ میں دیکھیں سوائے بیگم کلثوم نواز کے نواز شریف کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوا جب نواز شریف ملک چھوڑ کے ڈیل کر کے بھاگنا پڑا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی نصرت بھٹو کے علاوہ پیپلز پارٹی کا کوئی رہنما نہیں۔ شیریں نعمان کہہ رہی تھی ہمیں مارشل لا کا پتہ ہے، یہ نظر ہی نہیں آتے تھے۔ 24 کروڑ عوام سوشل میڈیا اوورسیز پاکستانی اور تحریک انصاف کے بیشتر لوگ خان کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ دل سے خان کو مانتے ہیں۔ بزدلی، کمپرومائز، مسائل اپنی جگہ، لیکن علیمہ خان کو یہ کہنا پڑا نا کہ اپنے کندھوں پہ جن پہ بوجھ ہے، وہ لیڈرشپ سے کہہ رہی ہیں، وہ پارٹی عہدے پہ لوگ جو موجود ہیں، جو پارلیمانی لیڈر ہیں اسمبلیوں میں، کیونکہ ان کا حق ہے کہ عہدے اور نشستیں سب سے پہلے وہ چھوڑیں۔ اب یہ چھوڑتے ہیں کہ نہیں، اس میں بھی شیر افضل مروت صاحب کی ایک مثال بہت بڑی، جو کہتے ہیں میں نشست کیوں چھوڑوں، 9 مئی کے بعد میں نے پارٹی کو الیکشن جتوایا، الیکشن جو 9 مئی کے جیتے ہیں وہ میری وجہ سے جیتے تھے نشستیں، لوگوں نے تو کہا اپنے حلقے سے الیکشن جیت کے دکھا دیں، لیکن سب جانتے ہیں عمران خان کے دیکھیں نام ہٹنے کے بعد سب کی کیا ویلیو کیا اوقات ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ بہرحال ان معاملات کا آگے ذکر کروں گا میں مخصوص نشستوں میں۔ عدلیہ کا اب ذکر کرنا بڑا اہم ہے، بڑا زبردست قسم کا جو ابھی سنی اتحاد کونسل نے 27 جون کا جو فیصلہ تھا، نہ تو ویب سائٹ پہ لگا نہ کورٹ آرڈر جاری ہوا۔ سپریم کورٹ میں انہوں نے درخواست جمع کرائی کہ ہمیں وہ آرڈر دیں، تو درخواست وصول کرنے سے انکار کر دی کہ جب ملے گا تو دے دیں گے، جاؤ۔ یہ عطا تارڑ نے ایک آئین کی کتاب پکڑ کر، آپ کو یاد ہو گئی، انگلی دکھائی تھی آئین کو، ہاتھ میں آئین تھا اور آئین کو انگلی۔ سپریم کورٹ نے مال غنیمت، یہ جس طرح مفتوحہ آپ کو پتہ ہے جماعتوں میں حملے کر کے ان کی نشستیں چھینی جاتی ہیں، 13 جج جس میں 7-6 کا مقابلہ، ایک جج صلاح الدین پنور صاحب جو الگ ہو گئے، دستخط نہیں کیے، یعنی اس نے ابھی کچھ لکھا ہی نہیں۔ باقی 2 جج جسٹس مظہر اور جسٹس حسن اظہر، ان کی رائے بھی مختلف ہے، اس کی مصدقہ نقول نہیں آئیں، تو عطا تارڑ کی انگلی کو اگر تشریح کرے تو اس نے ٹیشو پیپر کی طرح لپیٹ کے شاید جج ٹوائلٹ میں استعمال کرنے، کیونکہ 9 مئی کی دیکھیں ایک جلی ہوئی دیوار آپ کو نظر آئے گی، وہ دیوار جسے دیوار گریا بنایا پکڑ کے جیسے ہاتھ لگا کر ہوتے ہیں شاید صحافین کے سارے، تحریک انصاف کے 6 لوگ جیلوں میں ہیپاٹائٹس کی وجہ سے بیمار ہو کے فوت ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے وہاں گندگی ہے، علاج نہ ہونے کی وجہ سے، جان بوجھ کر اذیتیں دینا، ملاقاتیں نہ ہونے دینا، ادویات نہ پہنچنے دینا، یہ لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ یہ جو 9 مئی کے نام پہ پہلے جو ظلم و ستم ہوا وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ یہ تو بھلا ہو جو عطا تارڑ قانون کی انگلی دکھا گیا انہیں۔ اب عمران خان کی جیل کی ملاقاتیں انہوں نے روکی ہیں اور جیل کے کیسز بھی روکے ہیں، اور جو خان کا جو توشہ خانہ 2 کا کیس ہے، سماعت ہے، وہ بھی انہوں نے آپ کو پتہ ہے نئی تاریخ عدالت نے کہا دیں گے، لیکن جیل سماعت نہیں ہو سکی۔ میاں گل حسن صاحب 5 سماعتیں سن چکے ہیں، 6ٹھی ان کے پاس جانی تھی، وہ جسٹس انعام مناص اپنے پاس زبردستی لے گیا ٹرانسفر کر کے کہ میں آرڈر کروں گا، نہ اس پہ کچھ سماعت ہوئی، نہ اس پہ کچھ دوبارہ تاریخ آئی۔ ان ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کو لانے کی بڑی وجہ بھی یہی تھی، تینوں جو لائے گئے تھے، کیس لگانا نہیں ہے۔ اب 7 جولائی تک ڈویژن بینچ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس سن رہا تھا وہ بھی دستیاب نہیں ہے، ججز کے جو نیا ڈیوٹی روسٹرس میں نام ہی نہیں ہے۔ بہرحال اب پنجاب کی امی کا ذکر بھی ضروری ہے جو آج بلنڈر مارا گیا۔ پنجاب کی امی کو تختیاں لگانے کا بڑا شوق ہے، اور اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ کوئی گرے رنگ کی دیوار نظر آئے وہ تختی سمجھ کے تھوبڑا اور نام چپکا دیتے ہیں، یہ فرض سمجھتے ہیں اپنا۔ عثمان بزدار اور ڈاکٹر یاسمین راشد نے مارچ 2022 میں جناح ہاسپٹل کارڈیالوجی اور ٹراما سینٹر، باقاعدہ طور پر تصاویر اور ویڈیوز موجود ہیں، 250 بستروں کا ایمرجنسی افتتاح کیا تھا، تحریک انصاف کی حکومت میں بنا۔ اب اس وقت کوئی نیا منصوبہ نہیں ان کا شروع، کسی سڑک پر، کسی عمارت پر کوئی بورڈ نظر آتا ہے مریم نواز کی تصویر عطاء اللہ قاسمی کے مشورے پر لگ جاتی ہے۔ ہارون آباد، بہاول نگر، چشتیاں میں وہ دیکھ رہا تھا سڑک پہ نہ مٹیریل نہ سڑک مکمل کرنے کا معاملہ، اور بورڈ لگ گیا۔ ابھی ماہ محرم کی سبیلیں، اس پہ بھی مریم نواز کا بورڈ ٹھوک دیا۔ پہلے وہ داتا دربار کے لنگر تھے، اس پہ بھی کوڑا کرکٹ کچرے کے ٹرک، اس پہ بھی وہ سی ٹی اسکین کے پیشاب فضلے کے جو ٹیسٹ ہیں اس پہ بھی فوٹو مریم نواز کا۔ تو پاکستان کے حالات تو دیکھیں اس طرح کے، زرداری صاحب کی جس طرح خواہش ہے نا کہ میرا بلاول جو وزیر اعظم بنے، اسی طرح نواز شریف کی خواہش ہے کہ میری جو مریم نواز ہے وہ وزیر اعلیٰ بنے۔ یہ اپنی خواہشات کے چکر میں جمہوریت کو بوٹوں تلے، اور جو تمام اپنے مخالفین کا حشر نشر کر کے ملک کے تباہ و برباد کر دیا، صرف اپنی خواہشات کے لیے کہ میری بیٹی کے فوٹو پورے پاکستان میں لگے۔ اب بیٹی کے فوٹو تو خیر ہندوستان میں بھی لگ رہے ہیں وہاں، لیکن ملک کی جو تباہی بربادی جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ دیکھیں کبھی گھروں میں آپ نے سنا کہ یا امام بارگاہوں میں مجالس کو روکا جائے، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں محرم میں تمام مسالے کے لوگ اپنے اپنے انداز سے انعقاد کرتے ہیں۔ اب پہلی دفعہ پنجاب میں ہو رہا ہے کہ گھروں میں گھس کر دہشت گردی کی دفعات کی دھمکیاں دیتے ہیں کہ آپ یزید پہ لعنت نہیں بھیج سکتے۔ مجالس میں سب کہا جا رہا ہے، جو لوگ ڈر کے مارے، دیکھیں اب بہت سارے عالم کہہ رہے ہیں کہ یزید کا نام ہم نہیں لیتے، کہ مردہ یزید کی بات کریں تو زندہ یزید ناراض ہو جاتا ہے، وہ چکوا لیتے ہیں۔
یہ سب کچھ صرف اور صرف ایک طاقتور شخص کو سرکاری عہدہ دینے کے لیے پورے کا پورا سسٹم اور نظام تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ کہاں وہ ترقی میں ابھرتا ہوا ملک، ریکارڈ ترقی، ایمرجنگ معیشت، اور آج ہر 6 مہینے بعد دیوالیہ پن سے ہم نے بچا لیا، گھنگرو پہن کے سستی طوائفیں ناچنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان کے صحافیوں کی بات کر رہا ہوں، قرضے لے لے کے سارا بوجھ غریب کے اوپر، بجلی، پیٹرول، گیس، ہر چیز میں تباہی۔ پاسپورٹ پہ دیکھیں گورنمنٹ آف پاکستان کی ابھی ان کے سرکاری اکاؤنٹ پہ دعویٰ کہ جی عالمی درجہ بندی میں پاکستان 2025 میں 195 ممالک میں 100 نمبر پہ آیا، مطلب 95 ممالک کو یہ بیٹ کر کے پاسپورٹ اوپر چلا گیا۔ اور وجہ کیا تھی؟ ہماری بین الاقوامی سفارتکاری۔ وہ سفارتکاری کیا ہے؟ بھیک مانگتے رہے، امداد مانگتے رہے، یہ دورے کرتے رہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کیا۔ اب جو رپورٹ ہینلی پاسپورٹ انڈیکس کی آئی اس میں انہوں نے کہا یہ تو 4 بدترین پاسپورٹ میں ہے۔ عراق، شام، افغانستان، صرف یہ 3 ممالک ہیں جنگ زدہ، 20 25 30 سال سے جنگیں لڑنے والے، مکمل طور پر تباہ حال ملک، ان سے صرف پاسپورٹ آ گیا۔ باقی صومالیہ، یمن، کانگو، افریقہ کے ممالک سے بھی، ایتھوپیا سے بھی پیچھے۔ خیر حکومت پاکستان نے پوسٹ ڈیلیٹ کر دی ہے، لیکن یہی واردات آپ کو معیشت میں، دفاع میں، ہر چیز میں 2 نمبری اور چھوٹ۔ اور یہ سکھانے والے ان کے استاد کون ہیں؟ ایک وہ قاسمی صاحب اور ایک ولایت صاحب، وائگرا والے، اور دوسرے یہ جو سوئمنگ پول پہ بیٹھ کے خواتین کے ٹوائلٹ میں گھس کے وہ لہریں گنتے ہیں۔ وہ آج بشرا بی بی کو جادوگرنی دوبارہ کہہ رہا تھا کہ جو روحانی حالہ بنا کے جرنیل جایا کرتے تھے کہ ہم روحانی عمل کا شکار نہ ہو جائیں۔ یہ دیکھیں ایسے، یہ ان کی صحافت کا عالم ہے، ان کے مطلب سر سے پاؤں تک بال سفید ہو چکے ہیں۔ نانا دادا بڑھاپے میں فنکاروں کے باتھ روم ٹوائلٹ سونگتے رہے، پتہ نہیں وہاں سوئمنگ پول میں بیٹھ کے وہ لہریں گنتے تھے ان کی 31 32 33۔ اب یہ وہ فضا علی نے ان کے بارے میں ٹھیک کہا تھا، لیکن خیر وہ ان لوگوں کو کہہ گئی، وہ جو اس محنت کش لوگ تھے انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ان کا درجہ جو لاہور کے ریڈ لائٹ ایریا میں کہیں بنتا ہے۔ انشاءاللہ باقی مزید خبروں کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔